बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, आवाम के लिए एक खुशखबरी भी है और ये एक तशवीशनाक बात भी है। कुछ हलकों के लिए तशवीशनाक है, कुछ हलकों के लिए ये खुशखबरी है। ताजिर बरादरी इसे खुशखबरी के तौर पर ले रही है, जबकि डॉक्टर्स बरादरी के करीब ये एक तशवीशनाक बात है। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि परसों से लॉकडाउन में नरमी शुरू हो जाएगी। मरहलावार लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा। पहले छोटी दुकानें खुलेंगी और उसके बाद शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। SOPs की जो तैयारी है वो सूबाई हुकूमतों के सपुर्द कर दी गई है, क्योंकि सूबाई हुकूमतें SOPs को तैयार करेंगी। ताजिर बरादरी के साथ बैठ के ये अगर मामला ठीक होगा तो ये मामला आगे बढ़ सकता है, वगरना बहुत से सूबों की ताजर बरादरी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो दूसरे सूबे की मिसाल देंगे और अपने सूबे पर तनकीद करते रहेंगे। लेकिन ये मामला आने वाले दिनों में ही ठीक हो सकता है। आने वाले दिनों में हालात क्या बेहतर हो सकते हैं, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि हमें कोरोना से भी बचना है और भूख से भी बचना है। हमें एक जानिब अपनी आवाम को इस बीमारी से बचाना है तो दूसरी जानिब उन्हें खुशहाल भी रखना है। हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि हम इस बीमारी के नतीजे में लॉकडाउन के मुतहम्मिल ज़्यादा देर तक नहीं हो सकते। लॉकडाउन ख़त्म होगा, कारोबार का पहिया चलेगा, तभी मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन हो सकता है। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि बाहर से जो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं वो सब के सब कोरोना वायरस ज़दा हैं। उनका ये कहना था कि सब के सब कोरोना वायरस ज़दा नहीं है। हमारे पाकिस्तानी शहरियों को बदनाम ना किया जाए। 40 से 50% जिन ममालिक से आने वाले पाकिस्तानी शहरी के केसेस कोरोना पॉजिटिव हैं, उन ममालिक से बातचीत हो रही है। इस सब इशू पर बात करने के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गवर्नर साहब, इस वक्त कारोबार को खोल देने के हवाले से जो SOPs की तैयारी है वो तो वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमतों पे छोड़ दी गई है, तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से SOPs क्या तैयार किए हैं और अभी तक लोग शशोपंज का शिकार हैं कि क्या तमाम मार्केट्स खुलेंगी या फिर जुज़वी तौर पर खुलेंगी, इस हवाले से क्या फ़ैसला हुआ, उस हवाले से बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना क्राइसिस जो है ये बिल्कुल एक ख़तरनाक वबा है जिससे हमारे लोगों की ज़िंदगियां जो हैं ख़तरे में हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही जो मईशत पर इसके बहुत बुरे असरात पड़े हैं। और मुझे मालूम है कि डेली मेरे पास तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हैं, होल सेलर्स हैं, रीटेलर्स हैं, वो बार बार हमें अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी जो बिज़नेसेस हैं वो तबाह हो गई हैं, वो अपने वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दे सकते, यहाँ तक कि वो अपने ख़ानदान के लोगों के लिए राशन तक जो है वो ख़रीदने के लिए उनकी सकत जो है वो नहीं रही है। तो इन हालात की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने और सूबों ने, मेरा ख़्याल है कि अब पूरे मुल्क में इस बात पे कंसेंसस जो है वो पाया जाता है कि फेडरेशन और सूबों में लॉकडाउन जो है उसमें नरमी जो है वो पैदा की जाए, ताकि लोग जो हैं प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए SOPs को फॉलो करते हुए अपनी बिज़नेस जो हैं उनको वो जारी रखें और सोशल डिस्टेंस का और जो एक रश में ना जाने का, इन चीज़ों पे भी अमल करें। तो पंजाब हुकूमत के हवाले से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसकी तैयारी हम पिछले 1-2 हफ़्तों से ये बात डिस्कस हो रही थी हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ भी, और जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, कि किस तरीके से हम इस लॉकडाउन में नरमी जो है वो ला सकते हैं। तो ये फेजेस में होगा, जूँ ही SOP तैयार होते जाएंगे, हम बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलकर इसको इस तरीके से इसमें नरमी पैदा करेंगे ताकि उसकी वजह से एकदम रश बढ़ने से ये जो वबा है इसका ख़तरा भी जो हमारे सर पर मंडला रहा है, इसका भी हमें अपना इस चीज़ को भी अपने मद्देनज़र जो है वो रखना होगा। चौधरी साहब, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई? क्या ज़बानी कलामी यकीन दहानी पर ये खोल दिया जाएगा कारोबार, या फिर अगर कोई SOP की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई मौसर एक्शन भी होगा? जी, बहुत अहम सवाल जो है, बहुत अहम नुक्ता जो है आपने उठाया है
کیونکہ ایس او پی بنانے سے اور لوگوں کو اس بات پہ چھوڑنے سے کہ وہ والنٹری اس پہ عمل کریں گے، بدقسمتی سے یہ کبھی بھی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا۔ ترقی یافتہ ممالک جہاں پہ ایجوکیشن لیول بہت ہائی ہے، وہاں پر بھی جو ایس او پی بنائے گئے ہیں یا جو ایڈوائز حکومت دیتی تھی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے حکومت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم ایس او پی بنائیں گے تو پھر بزنسز ان ایس او پیز کو فالو کرنے کی پابند ہوں گی۔ اگر وہ پابندی نہیں کریں گے تو پھر یقینی طور پر حکومت سخت اقدام اٹھائے گی، اور ہم ان بزنسز کو ہم کولیکٹیو پنشمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے، کولیکٹیو پنشمنٹ نہیں دیں گے، لیکن جو انڈسٹری یا جو دکاندار یا جو ہول سیلر ایس او پیز پہ عمل نہیں کریں گے ان کو پھر کسی صورت میں بھی ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو خطرے میں ڈالیں۔ ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور ان کو وارننگ دی جائے گی۔ اگر پھر بھی وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ان دکانوں کو، ان ویئر ہاؤسز کو، ان فیکٹریز کو بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ چودھری صاحب، رانا صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یہ چودھری برادران کے حوالے سے، سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ اگر کاروبار کھولا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے مزدور جو ہیں وہ دوسرے شہروں سے رخ کریں گے کاروبار والے شہر کا، تو ٹرانسپورٹ کو بحال نہ کرنے کے حوالے سے یا ٹرینوں کو بند رکھنے کے حوالے سے کیا تجاویز سامنے آئی تھی؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ یہ ایک جو آج جس بحران کا ہم شکار ہیں، یہ بحران جو ہے اچانک آیا ہے، اس کے لیے دنیا کا کوئی ملک بھی تیار نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ وبا زیادہ پھیلتی ہے اور چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں تو حکومت کو ان ایشوز کو اوورسی جو کرنا ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے اور پنجاب کے ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ ڈیلی اس ایشو پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور ڈیلی جو اپنا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں کہ اس حالات کو ہم نے کس طریقے سے کنٹرول جو ہے کرنا ہے۔ تو یہاں تک یہ ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے، ریلوے کا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انڈر ڈسکشن ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی عوام کے لیے بہتر ہوگا وہ پالیسیز جو ہیں ہم عوام کی مشاورت سے اور اپنی انڈسٹری کی مشاورت سے، بزنس کی مشاورت کے ساتھ یہ سارے ایشو جو ہیں ہم ایمیکیبلی ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح، رانا صاحب۔ جو صاحب، آپ کی پنجاب کی سیاست میں بڑی گہری نظر ہے اور پنجاب کی سیاست میں آپ کا عمل دخل بہت ہے، پنجاب کے اندر حکومت بنانے میں، گرانے میں آپ کی کوششیں یا آپ کی اہمیت بڑی اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کے بڑے اچھے روٹس ہیں۔ جو صاحب مجھے بتائیے کہ چودھری پرویز رئی، چودھری شجاعت حسین نے نیب پر عدم اعتماد کیا ہے، انہوں نے کل ہمارے پروگرام میں کہا کامل علی آغا نے کہ نیب کو صرف سیاسی افراد کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر کیا واقعی ایسا ہے تو پھر کیوں چودھری برادران کو ایسا نہیں ہے تو کیوں چودھری برادران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کیا چودھری برادران کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آپ مجھ سے ایک بہت ہی مشکل سوال جو ہیں پوچھ رہے ہیں جس کا جواب دینا جو ہے وہ اتنا آسان چند لفظوں میں اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بحث ہم کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پنجاب میں ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ پنجاب حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ جو صاحب بس ایک بات بتا دیں چھوٹی سی، بالکل آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، پنجاب میں کوئی نئے پرندے آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو صاحب یہ تو بتا دیں، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ مشکل نہیں، یہ مشکل نہیں، آپ کے بڑے روٹس ہیں۔ میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اب جو موسم ہے وہ تو اس وقت کرونا سے نپٹنے کی ہماری جو ہے ساری فوکس جو ہے اس پر ہے، پرندوں کو ڈھونڈنے میں ہم کم وقت جو ہے وہ لگا رہے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پھر تو حکومت تو ہم نے کرنی ہے، 5 سال جو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔
چودھری صاحب جاتے جاتے ایک ہاں یا نہ میں جواب دیتے جائیے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی پنجاب میں نمبر گیم پوری ہو چکی ہے, اس لیے شاید چودھری برادران سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی جا رہی. نہیں ایسے دیکھیں, میں عرض کروں جی, یہ جب آپ کولیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے درمیان ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں. ایون برطانیہ جیسا ملک جہاں پر ویری ڈیپ روٹڈ وہاں پر ڈیموکریسی ہے, وہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب لبرل ڈیموکریٹس اور کنزرویٹو پارٹی کی کولیشن تھی تو روز باتیں ہوتی تھی کہ یہ آج کولیشن ٹوٹ جائے گی, یہ کل ٹوٹ جائے گی, لیکن انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے تھے. تو یہاں پر بھی تھوڑی بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں, نہ کسی سے جان چھڑانے کا ایشو ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو ادارے ہیں ان پہ جتنا انفلوئنس, سب کو معلوم ہے کہ ہمارا کیا انفلوئنس ہے, وہ ادارے اپنی مرضی جو ہے وہ کرتے ہیں, اور ہم نے کبھی بھی اداروں کے جو فیصلے ہیں ان پہ کبھی بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, کیونکہ ہماری تو ویژن ہی یہ ہے کہ ہم اداروں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں, لیکن اداروں کو بھی چاہیے کہ محتاط طریقے سے میرٹ پہ اور رول آف لا پہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کام کریں. اور قانون کی نظر میں میرا تو اس بات پہ ہمیشہ سے بلیو ہے کہ قانون کی نظر میں ہم سب برابر ہیں, کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں. قانون کی نظر میں سب جو ہیں رول آف لا کے لیے سب برابر ہونے چاہیے. چلے امید کرتے ہیں کہ اتحادیوں کا یہ اتحاد ٹوٹے نہ, اور کسی بھی ادارے کو سیاسی کے حوالے سے استعمال نہ کیا جائے بلکہ ملکی مفاد کے حوالے سے استعمال کیا جائے. بہت شکریہ چودھری سرور صاحب اس حوالے سے وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, اعلان تو ہو چکا کہ مرحلہ وار لاک ڈاؤن کو نرم کیا جائے گا اور ختم بھی کیا جائے گا, لیکن ہر صوبے نے اپنے تئیں ایس او پی کی تیاری کرنی ہے. اب کس صوبے میں ایس او پی بہتر تیار ہوتے ہیں اور کہاں نہیں ہوتے, کہاں تاجر برادری اس ایس او پی سے متفق ہوتی ہے, کہاں پر نہیں ہوتی, کہاں پر مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے جمیل پراچا صاحب, چیئرمین سندھ تاجر اتحاد, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ڈاکٹر طارق میاں, صدر آل پاکستان فیملی فزیشین, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ دونوں افراد کے وقت کا. پراچا صاحب, آپ کی جانب پہلے آؤں گا. وفاقی حکومت تو اعلان کر چکی ہے کہ کاروبار کو رفتہ رفتہ کھول دیا جائے, لیکن ایس او پی کی تیاری صوبائی حکومتوں میں چھوڑ دی ہے. آپ پچھلے کچھ عرصے سے سندھ حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے تھے, لیکن سندھ حکومت لاک ڈاؤن کھولنے کے حق میں نہیں تھی. وفاقی حکومت کے اس فیصلے کے بعد سندھ حکومت سے آپ کو کیا امید ہے؟ دیکھیں, ہماری صوبائی گورنمنٹ کے منسٹر سے روزانہ کی بنیاد پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور وہ یہ یقین بھی دلا رہے ہیں کہ آپ اس میں فکر نہ کریں, اب انشاءاللہ ہم نے بھی لاک ڈاؤن میں نرمی لانی ہے, اور انشاءاللہ چھوٹے کاروبار کو کھلوا دینا ہے. ریٹیلرز جو ہمارا مقصد ہے کہ ریٹیلرز کو کھلوا دیں, ریٹیلرز کو لازمی طور پہ کھلوانا پڑے گا. تو یہ بات ہماری ہو رہی ہے. اب امید یہی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ ایک اچھا لائحہ عمل بنا کر اعلان کریں گے. تو پراچا صاحب, اب تک مشکلات تھیں کیا؟ اب تک جو دیکھنے میں آ رہا تھا, جو خبریں پہنچ رہی تھیں, اس کے مطابق تو سندھ حکومت لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے حق میں نہیں تھی, جبکہ اپوزیشن جماعتیں ختم کرنے کے حق میں تھیں. تو اب آپ کو ایسی کیا امید نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ کوئی بھی حکومت, چاہے وفاقی ہو یا صوبائی ہو, وہ اپنے اوپر کچھ لینے کو تیار نہیں ہے. اگر وفاق نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں کی جائے گی, فی الحال وفاق آگے بڑھا رہا تھا, تو صوبائی حکومت سوچ رہی تھی کہ اگر ہم نے اس میں نرمی ڈالی, کوئی واقعات بڑھ گئے تو ہماری ذمہ داری بڑھ جائے گی. اسی طرح سے وفاق صوبے کے لیے سوچ رہا تھا, لیکن انہیں سوچنا یہ پڑے گا کہ عوام اور تاجر جو بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں, ان کے لیے سوچنا پڑے گا کہ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. ان کے لیے یہ لاک ڈاؤن نرم کرنا پڑے گا, لازمی نرم کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کرونا سے تو شاید بچ جائیں گے, لیکن بھوک سے نہیں بچ پائیں گے. بھوک اور افلاس انہیں مار دے گا. اور گھر گھر اس وقت یہ عالم ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. بھوک اور افلاس گھر گھر رقص کرتی نظر آ رہی ہے, اور لوگ جو سفید کالر لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے صرف نظریں ملا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر پا رہے, کسی سے مانگ نہیں سکتا. وہ سفید کالر آدمی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, کہیں سے راشن
نہیں جا کے مانگ سکتا. تو یہ ساری صورتحال کے بعد اب وہ پوزیشن آ چکی ہے کہ لوگ صرف اس انتظار میں کوئی بھی اعلان ہو اور ہم اپنا کاروبار شروع کریں. صحیح, ٹھیک. راشد صاحب میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز کے جو تحفظات تھے وہ اپنے تئیں برحق تھے, دوسری جانب تاجروں کے جو تحفظات تھے وہ بھی اپنے تئیں برحق ہیں. اب جو وفاقی حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے اس پر آپ یا ڈاکٹرز برادری جو ہے وہ کس حد تک مطمئن ہے یا پھر اختلاف وہیں کا وہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں, ایک ہے ٹیکنیکل پہلو یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو اور ایک ہے سوشل پوائنٹ آف ویو. اب گورنمنٹ صرف سوشل پوائنٹ آف ویو کو دیکھ رہی ہے. دیکھیں ابھی ہم اس کی انکریزنگ فیز میں ہیں. آپ دیکھیں ہمارے 24,000 سے اوپر کیس ہو گئے ہیں اور یہ کتنے دنوں میں ہوئے ہیں, لاسٹ 2 ویکس میں کتنا زیادہ ہم نے جمپ لیا ہے اور یہ ابھی اور بڑھے گا. دیکھیں ہماری نہ جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ جب آپ کا گراف اوپر جا رہا ہو تو آپ تب اس کو لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ریزن یہ ہے کہ ہمارے کیس, اور دوسری میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جتنے کیس گورنمنٹ رپورٹ کر رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ کیس ہیں. صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں کیے. اگر آج ہم میکسیمم لوگوں جیسے امریکہ یا دوسرے ملکوں میں ٹیسٹ ہوئے, اگر وہ ہم ٹیسٹ کرنے اتنے زیادہ شروع کریں تو ہماری تعداد کئی ہزار گنا بڑھ جائے. ہم تو اتنے ٹیسٹ ہی نہیں کیے اور ہم خوش ہیں جی ابھی اتنے ہی کیس ہوئے ہیں. کیس بہت زیادہ ہیں. ہمارے بے شمار ڈاکٹرز نے اپنے طور پہ کیا تو وہ پازیٹیو نکل آئے, حالانکہ وہ اے سمپٹومیٹک تھے. تو اس طرح بے شمار کیس ابھی اے سمپٹومیٹک ہیں. تو دیکھیں دوسری چیز جو یہ ہے کہ ایک تو گراف نہ اوپر بڑھ رہا ہو, تب آپ کو ایز آؤٹ کرنا چاہیے لاک ڈاؤن. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس فیسلٹیز اتنی ہونی چاہیے 2 چیزوں کے لیے, ایک تو ٹیسٹنگ کے لیے, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر کوارنٹائن کرنا ہے تو آپ کے پاس اتنی فیسلٹیز اتنی جگہ ہونی چاہیے, اور تیسری چیز ہے اگر اس میں سے کیس زیادہ کمپلیکیٹ کریں تو آپ کے پاس ایڈمیشن کے لیے اتنے بیڈ اور وینٹیلیٹر ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں اور آپ لاک ڈاؤن بھی ایز آؤٹ کر دیتے ہو, ریلیکس کر دیتے ہو, تو پھر لا محالہ نمبر آف کیسز بڑھیں گے, اور جب نمبر آف کیسز بڑھیں گے اور آپ کے پاس ایڈمیشن کی سہولتیں نہیں ہوں گی, آپ کے پاس میڈیکل سسٹم چوک ہو جائے گا, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے. دیکھیں اس وقت جو بھی ہو چاہیے یہ تھا کہ ہمیں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن اتنی دیر تک کرنا چاہیے تھا جب تک کہ ہماری جو انکریزنگ فیز ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. لیکن ابھی ہم بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب حکومت کا جو موقف ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں فال کرتے ہیں, ہماری معیشت ویسی نہیں ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو 3, 4, 5, 6 ماہ بڑھا کے رکھ سکیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے. اگر سارا کاروباری طبقہ بند ہو جائے ایک جگہ پر, اگر کاروبار نہ چلے, پہیہ نہ چلے, تو معیشت تو پہلے ہی ڈوبتی ہوئی ہے, یہ بالکل تباہ ہو جائے گی. حکومت کا وہ موقف آپ کو کس حد تک درست دکھائی دیتا؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چائنا میں جو جہاں سے ووہان سٹی جہاں سے شروع ہوا وہاں پہ کتنا ہوا, 3 مہینے انہوں نے کیا لاک ڈاؤن. تو لیکن چائنا کی معیشت کو پاکستانی معیشت کے ساتھ کمپیئر تو نہیں نہ کیا جا سکتا. نہیں معیشت, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن ایک چیز بتاؤں کہ ہم نے جو کیا بھی ہے نا جتنا لاک ڈاؤن, وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. لوگ سڑکوں پہ اسی طرح ہم نے پبلک کی, اس میں ہم سارے قصوروار ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے شروع میں جو لاک ڈاؤن کیا تو اس میں غلطیاں کی, وہ غلطیاں کی تھی بالکل. اگر ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تب ہی کر لیتے تو ہم نے اتنا زیادہ اس کو سپریڈ کو روک لینا تھا شروع میں, لیکن نہ گورنمنٹ نے نہ ہی پبلک نے نہ کسی نے نہیں اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں کسی نے. تو جب آپ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے, اور آپ کے سامنے کتنے تھے کیس شروع میں, بہت تھوڑے سے کیس تھے, لیکن اب بڑھ کے اب ہزاروں میں چلے گئے. اور اگر آپ آج ریلیکسیشن ہوتی ہے اور آپ ہر ہفتے بعد آپ بیٹھ کے پروگرام میں آپ یہ اس کو اسیس کر لیں کہ کتنے نمبر آف کیسز بڑھیں گے, اور جب ان کے لیے فیسلٹیز نہیں ہوں گی. یہ کراچی میں جو ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ کوئی ان کو وینٹیلیٹر نہیں اویلیبل ہوا. تو یہ چیزیں اگر رہیں گی, اگر میرا اور آپ کا کسی کا پیارا اگر وہ خدا نخواستہ افیکٹ ہوتا ہے اور صرف اس لیے کہ اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملا,
تو وہ ساری عمر کے لیے ہمیں ایک ذہن پہ سٹریس یعنی رہ تمام جائے گا. سٹیک ہولڈرز کے جو بیانات ہیں، جو مطالبات ہیں، انہیں ایک جگہ پہ رکھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اور امید ہے کہ حکومت نے رکھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا، لیکن حکومت نے بہتری کی طرف ہی راستہ دکھایا ہوگا. رانا صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، ووہان کا ذکر کر رہے تھے کہ ووہان میں اسے صحیح طریقے سے کنٹرول کیا گیا. ڈاکٹر صاحب کے مطابق وہ صحیح طریقے سے کنٹرول کیا گیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا کل بیان آیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ چین سے یہ وبا پھیلی، چین میں اسے کنٹرول کیا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس لیے یہ پوری دنیا میں پھیل گئی. صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہ بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے، کیا اب تک وہاں پہ 70% وبا پہ قابو پایا جا چکا؟ نہیں، ابھی تک کے اعداد و شمار تو ایسا نہیں بتاتے. تو کیا حکومت کا یہ فیصلہ عوام کے حق میں بہتر ہے یا پھر صحت کے نظام پہ زیادہ دباؤ ہے؟ دیکھیں یاسر، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی. اگر ہم اس معاملے پہ سیاستدان سے پوچھتے ہیں تو وہ مثال دیتے ہیں ان ترقی یافتہ ممالک کی جس کا ہمارے ساتھ دور دور تک کوئی موازنہ نہیں ہے. جب ہم بزنس مین سے بات کرتے ہیں وہ بھی ان ترقی یافتہ ممالک کی مثال دیتے ہیں. جب ہم ڈاکٹرز سے بات کرتے ہیں وہ بھی انہی ترقی یافتہ ممالک کی مثال دیتے ہیں. جب ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے مثالیں دیتے ہیں برطانیہ کی، چائنا کی، امریکہ کی، یورپ کے مختلف ممالک کی. وہ اپنے ملک کی خد و خال دیکھتے ہوئے، اپنے ملک کی معاشی صورتحال دیکھتے ہوئے، اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ آتا ان کی مثال کیوں نہیں دیتے، ان کے مطابق کیوں نہیں رائے دیتے. یہ ایک تو مجھے بڑا اختلاف ہے، اس پہ کیوں نہیں دیتے. دیکھیں چائنا سے بیماری شروع ہوئی، چائنا میں رہ جانی تھی، چاہیے تھے کنٹرول کرنا چاہیے تھا، بالکل کنٹرول کرنا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ایک ایسی وبا تھی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا تھا. اللہ کی ذات ہم سے ناراض تھی، اللہ کی ذات بالکل ناراض تھی، اور یہ حقیقت ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس پر ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے، اور اس پہ معافی بھی اسی وقت ملنی ہے جس وقت واقعی اللہ جب راضی ہوگا تو یہ وبا جو جتنے بھی ہے اس کے علاج بھی ہو جائیں گے، سارا کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن میں اپنے ملک کے تاجروں سے، ڈاکٹر صاحبان سے یہی درخواست کروں گا کہ جب ہم پاکستان کے حالات پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں مثال پاکستان کے حالات کے دینی ہوگی، ہمیں یہاں کی معاشی صورتحال دیکھنی ہوگی. اور جس طرح پراچا صاحب نے کہا نا کہ واقعی لوگ بھوک سے نہ مر جائیں، تو میاں صاحب آپ کو پتہ ہے، مجھے پتا، آپ تو اس علاقے میں کلینک کرتے ہیں جس کی آبادی بڑے نچلے طبقے میں آ کے ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھوکا رہنا کیا صورتحال ہے آپ بھی سمجھیں. پراچا صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ایس او پی بن گئے، ایس او پی پہ آپ کو اجازت مل جائے گی، کام شروع ہو جائے گا. اگر کوئی تاجر کام نہیں کرتا، اس ایس او پی پہ عمل نہیں کرتا اور پولیس اسے پکڑنے آتی ہے، تو ایک روٹین ہے کہ اگر پولیس ایک تاجر کو پکڑ کے لے کے جائے گی، مارکیٹ بند ہو جائے گی، اس پولیس والوں کو وہاں پہ پکڑ لیں گے. اس کا کیا حل کریں گے آپ؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ہم نے تو یہ بات رکھی ہے وہاں کہ اگر کوئی تاجر، جو ایس او پیز اوکے کر دی جائیں گی، جو تاجر اس ایس او پیز پر عمل نہیں کرے گا کیونکہ یہ قومی مسئلہ ہے، تو اس پر کمشنر صاحب اس کی دکان کو سیل کر دیں. یہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کوئی تاجر اس کے بیچ میں نہیں آئے گا. اگر اخلاقی طور پہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی ایس او پیز بنا دی گئیں یا اور اس نے اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہا، تو پھر تو اس کو کاروبار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس وقت جو رعایت مانگی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ تھوڑی سی آسانی کاروبار کے لیے بھی ہو جائے اور ہم تھوڑا حکومت کا بھی ساتھ دیں، تو ہمیں مل جل کے چلنا ہوگا. اگر یہ سب اسٹریٹجی دماغ میں رکھیں گے تو معاملات ہوں گے. ہماری خدا نخواستہ کوئی حکومت سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی تاجر غلطی کرے اور پھر ہم اس کے سامنے آئیں. ایک اور چیز ایس او پیز اگر طے ہو جاتے ہیں اور اس ایس او پیز کے تحت ہر دکاندار کو اپنی دکان کے باہر پانی کا ڈرم اور ہاتھ دھونے کے لیے سامان رکھنا ہوگا، گول دائرے لگانا ہوں گے، پارکنگ سٹینڈ صحیح سے تشکیل دینا ہوں گے، تو کیا یہ تمام تر ذمہ داری تاجر برادری اپنے سر پر لے گی یا پھر بھی اس کو بھی پورا کرنے کے لیے حکومت کی جانب دیکھ رہی ہوگی؟ دیکھیں، ایک ڈرم تو نہیں لگایا جا سکتا ہاتھ دھونے کے لیے. ہاں، ہر دکان کے اندر ایک کولر ضرور موجود ہوتا ہے. ہاں، چھوٹا کولر جو ہوتا ہے کولر لگا دیا جائے گا انشاءاللہ. ہر دکان کے باہر، ہر دکان کے اندر بڑے بڑے کولرز ہوتے ہیں، وہ کولر باہر لگا کے، کیونکہ رمضان شریف ہے، کسی نے پانی پینا تو ہے نہیں، وہ ہاتھ دھونے کے کام میں آئے گا ساری چیز. اچھا یہ بتا دیں، اگر آپ کی سندھ گورنمنٹ حکومت نہیں کھولتی، آپ کے مطالبات پورے نہیں کرتی، وفاق نے تو اعلان کر دیا، تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں، پھر تو یہ انتہائی زیادتی ہوگی، کیونکہ اب یہ سمجھ لیں کہ پوزیشن اتنی زیادہ خراب ہے. معصومانہ سا موقف لگ رہا ہے راجہ صاحب آپ کا. نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یاسر، یہ بڑا معصومانہ سا، یہ تو بڑا معصومانہ سا موقف لگ رہا ہے آپ کا. نہیں
معصومانہ کا ایسا موقف نہیں ہے. میں تو اس کے بعد میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے تو کہہ دیا ہے اب اپنے دکانداروں کو بھی نا کہ اب ایس او پیز ملیں یا نہ ملیں, ہم اپنی ایس او پیز کے تحت جو ہمیں پتہ چلا ہے ایس او پیز سے, اس سے اپنی دکانیں 15 رمضان سے تو انشاءاللہ کھولنی ہیں. اچھا, وفاقی حکومت کے اعلان کے بعد آپ نے کھولنے کا ارادہ کر لیا؟ اجازت ملے نہ ملے, یہ تو ہم اعلانات اپنے بھی کر چکے ہیں. اب اجازت دینا لازمی ہو گیا ہے, کیونکہ ہماری ایسی بات نہیں ہے جو روزانہ صوبائی منسٹر سے بھی بات ہو رہی ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی, دکانیں کھلنے کے مواقع دیے جائیں گے. ٹھیک, فراز صاحب آپ کی جانب واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز پوچھنی ہے, بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں اور بہت سے ڈاکٹرز بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہر شخص پہ ایک طرح کا اثر انداز نہیں ہوتا. اس میں حقیقت ہے کیا؟ یہ اثر انداز کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس کی کیٹیگریز کتنی ہیں؟ اور پاکستان کا جو محل وقوع ہے اس حوالے سے حکومت نے دیکھ کے کچھ فیصلے کیے ہوں گے کہ پاکستان میں یہ اس طریقے کا اثر انداز نہیں ہوا جس طرح یورپ میں ہوا. کہا یہ جاتا ہے کہ یورپ کا ماحول اور طریقے کا ہے, وہاں صفائی ستھرائی کا انتظام اور طریقے کا ہے, ان کی زندگی اور طریقے کی ہے, امیون سسٹم اور طریقے کا ہے, اس لیے وہاں پہ ایفیکٹ یہ اور طریقے سے ہوتا ہے, ادھر اور طریقے سے ہوتا ہے. یہ میں ایک چیز کہوں گا کہ ہماری جو بد نصیبی تھی وہ ہماری خوش قسمتی بن گئی. ہم بد نصیب تھے کہ ہم غریب ملک ہیں, لیکن وہ ہماری خوش قسمتی بن گئی. ریزن یہ ہے کہ نہ ہماری خوراک صحیح, نہ ہماری فضا صحیح, نہ ہم میں انفیکشن اتنے زیادہ ہیں. اور ایک ریسرچ ہے باقاعدہ کہ آپ جتنے زیادہ انفیکشنز کو آپ اس کو سامنا کریں گے اتنی ہی زیادہ امیونٹی آپ میں ڈیولپ ہوگی. اور جو لوگ بالکل صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہوں گے, آپ انگلینڈ سے بچے آتے ہیں نا, ہمارے پیشنٹ اکثر آتے ہیں کہ جی انگلینڈ سے آئے ہیں, آتے ہی انہوں نے پانی پیا اور بیمار ہو گئے, اور ہمارے بچے وہی پانی روز پی رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ تو بات حقیقت ہے کہ ہمارے جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی قوت مدافعت اور جو یورپ اور امریکہ میں رہنے والے ان کی قوت مدافعت میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ہر ایک شخص پہ کیوں نہیں یہ ایک جیسا ایفیکٹ ہوتا, ہر بندے کی, پھر ایک تو ہمارے ممالک میں نہ ہوا نا, تو پھر انڈیویجول کی ہر ایک بندے کی قوت مدافعت میں فرق ہوتا ہے. مثلا جو ینگسٹر ہوتے ہیں ان کی زیادہ امیونٹی ہوتی ہے, جو اولڈ ایج کے ہوتے ہیں ان کی کم ہوتی ہے, جن کے ساتھ بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیز, ایسما یا مطلب گردوں کے امراض ہوں گے, اور وہ جو مختلف امیونو سپریسنٹ دوائیاں لے رہے ہوں گے ان کی قوت مدافعت بہت کم ہوگی, بچوں کی کم ہوگی. تو جو ینگسٹر ہیں ریلیٹیولی, اور 60% ہمارے ممالک میں ینگسٹر ہیں, اس لیے یہ سارے فیکٹر جب, اور پلس یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ اس میں تھوڑا سا یہ ایک فیٹ کے اس کے اوپر ایک آئل چڑھا ہوتا ہے اس وائرس کے, جب وہ صابن سے ہم دھوتے ہیں تو وہ, اور گرمی سے بھی وہ آئل اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل جل کے ہمارے ہاں وائرس نے اتنی زیادہ اموات نہیں ہوئی, ہمارے ہاں اتنا زیادہ تیزی سے پھیلا نہیں ہے. میں کہتا ہوں جتنے ایس او پیز کہہ رہے ہیں. مجھے آپ سے ایک سوال اور کرنا ہے. ہمیں یہاں پہ جوائن کیا کاشف چودھری صاحب, صدر انجمن تاجران پاکستان. کاشف چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں آپ کی جانب آتا ہوں, صرف ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال رہتا ہے میرا. ڈاکٹر صاحب ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ کوئی باہر کے ڈاکٹر ہیں, یورپ سے غالباً ان کا تعلق ہے, وہ امیون سسٹم کے بارے میں بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو بیکٹیریل ٹرانسفر ہوتا ہے, پھر وہ بیکٹیریا آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے معدے میں جاتا ہے, تب آپ کا امیون سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ماسک کو آپ 1 مہینہ پہنے رکھیں گے, ہاتھوں پہ گلوز چڑھائی رکھیں گے, تو آپ کا امیون سسٹم اس طریقے کا نہیں ہوگا جو 1 مہینہ پہلے کا تھا. وہ بعد میں اگر آپ پہ ہلکا سا بھی وائرس اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ آپ پہ بہت زیادہ پڑے گا. اصل میں یہ تو ایکچولی پینڈیمک ہے نا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت جلدی سپریڈ ہونے والا وائرس ہے, اور چونکہ آپ کے گھر میں بڑے بھی چھوٹے بھی سارے بھی ہوتے ہیں, اس لیے آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور چونکہ یہ ایئر بورن وائرس ہے, اور جب کوئی چھینکتا ہے, اور لہٰذا یہ جب آپ نے مارکیٹ میں جانا ہے اور آپ ایکسپوزڈ ہوں گے جب, تب آپ کو ماسک پہننا اتنی دیر کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد ایک اور بھی اس میں مسئلہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ لانگ ٹائم کے لیے ماسک کو پہنے رکھتے ہیں تو آپ کو جو ایئر ملتی ہے آپ کو اپنے اندر جانے کے لیے, اس میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی ہوتی ہے. لہٰذا تھوڑے عرصے کے بعد سائڈ پہ ہو کے آپ ماسک کو اتار کے اور کھلی فضا میں آپ سانس لیں,
اسی طرح جیسے کہا گیا ہے کہ آپ گاڑی میں اے سی لگانے کی بجائے شیشے کھول دیں تاکہ وینٹیلیشن ہوتی رہے اور آپ کو کھلی فضا جو ہے وہ ملتی رہے. تو ماسک پہننا جو ہے وہ یہ نہیں کنٹینیوسلی آپ نے پہنے رکھیں 8 گھنٹے 12 گھنٹے اس طرح نہیں. آپ نے یعنی کچھ وقت بعد ماسک اتار کے کھلی ہوا میں سانس ضرور لینا چاہیے. کاشف صاحب آپ کی جانب آؤں گا. چودھری صاحب وفاقی حکومت فیصلہ کر چکی ہے پرسوں سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہو جائے گی. آپ کا مطالبہ کافی عرصے سے تھا, مطالبہ ایک حد تک مان لیا گیا. ایس او پیز پر عمل درآمد کو کس حد تک یقینی بنایا جائے گا اور یہ فیصلہ ملک کی معیشت کے لیے کس حد تک بہتر ہوگا اور اس طریقہ کار کو کس طرح مضبوط کیا جائے گا جس سے صحت کے نظام پہ اثر نہ پڑے؟ سب سے پہلے تو میں وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ملک کی معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کرتے ہوئے ملک بھر کی چھوٹی مارکیٹس اور ملک کی دکانوں کو صبح سحری سے لے کر 5 بجے تک کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے اور ملک کی رکی ہوئی معیشت کا پہیہ بھی چل سکے گا. جہاں تک ایس او پیز کی بات رہی, دیکھیے ایس او پیز تو اس قوم کو بھی اپنی ذمہ دارانہ رویوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور پاکستان کا تاجر اپنی دکانوں کے اندر انشاءاللہ ان ایس او پیز پر عمل کرے گا. مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے خود بھی ان ایس او پیز کی تشہیر کے لیے بینر, ہینڈ بلز, قوم کو آگاہ کرنے کے لیے اویئرنیس کمپین چلانے کا فیصلہ کیا ہے. ہمارے تاجر اپنی دکانوں کے اندر ماسک بھی پہنیں گے, گلوز بھی استعمال کریں گے, سینیٹائزرز کا استعمال بھی کریں گے. لیکن یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مارکیٹوں کی حدود کے اندر یہ ضلعی انتظامیہ کو, حکومتی اداروں کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا تاکہ وہ لوگوں کو اس کے حوالے سے, رش کو کم کرنے کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کریں. دوسری بات یہ کہ بحیثیت قوم ہر شہری کو اپنی ذمہ داری کو بھی محسوس کرنا ہوگا کہ ابھی کرونا کی وبا ختم نہیں ہوئی اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر شہریوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا اور خدا نخواستہ یہ وبا بڑے پیمانے پر آگے پھیلی تو پھر اس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. تو اس لیے شہریوں کو بچانے کے لیے اور ملک کی معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں پھر حالات بہتری کی طرف جائیں. صحیح. رانا صاحب, جیسا کہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہر شہری کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوتا ہر شہری نے تو نوبت ہی یہاں تک نہ آتی, یہ لاک ڈاؤن ہی بہت ہوتا. ذمہ داری کا مظاہرہ تو تب نہیں ہو سکا. تو اب جب اعلان ہو چکا, لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا, کاروبار بحال ہونا شروع ہو جائیں گے, تو کیسے شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں؟ دیکھیں یاسر, مجھے نظر نہیں آتا کہ شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. نہ شہریوں نے پہلے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ایک بات ہمیں حقیقت ہمیں مان لینی چاہیے. میں آج بھی جب سڑکوں پہ نکلا میں نے دیکھا تو آج بھی ہر گلی گلی محلے اسی طرح ہو رہا ہے. کسی کو فکر نہیں ہے, کوئی فاصلے پہ نہیں بیٹھا, کسی نے ماسک نہیں لگایا. ماسک نہ ہونے کے برابر لوگوں نے پہنا ہوا ہے, گلوز نہ ہونے کے برابر لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں. جہاں پہ دکانیں کھلی ہیں وہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے. مجھے کسی ایک دکان کے باہر لگے ہوئے دائرے میں کسی شخص کو کھڑے ہو کر خرید و فروخت کرتے دکھا دیں. مجھے کسی ایک دکان کے باہر پانی کا کولر ہاتھ دھونے کے لیے لگا ہوا دکھا دیں. نہیں ہے. اور جب یہ کھل کے سارا کچھ ہو جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد بھی ہوگی. اللہ کرے اللہ کی طرف سے کوئی ایسی خیر کی چیز آئے کہ ہم بچ سکیں. اور میں اس پہ یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر طارق صاحب ضرور بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ہمیں احتیاط کیا کرنا ہوگی. اب ہو گیا جو ہو گیا معاملہ, یہ تو کھلنی ہے مارکیٹیں, معاشرت بھی دیکھنی ہے, احتیاط کیا کرنا ہوگی؟ رانا صاحب, احتیاط تو وہی 3-4 پوائنٹس ہیں. اگر لیکن آپ کی بات کو میں 100% انڈورس کروں گا کہ نہ ہماری پبلک نے پہلے کچھ کیا تھا اور نہ ہی آج کے بعد کوئی ایس او پیز کو فالو کرے گا. یہ چاہے جو مرضی کر لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ اب یہ سارا کچھ کھل گیا اور اللہ تعالیٰ ہی ہم کو بچا لے, لیکن نہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو پورا کر سکے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شہریوں سے گزارش یہ ہے کہ کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ چونکہ اب گورنمنٹ کے پاس بھی وہ جگہ نہیں رہی کوارنٹائن کرنے کے لیے. اب یہ ہے کہ اگر کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو اس کو گھر میں کم از کم اپنی فیملی کو تو آپ بچائیں, اپنے گھر میں اس شخص کو کوارنٹائن کریں, اس کو علیحدہ جگہ پہ رکھیں, اس سے کم از کم 6 فٹ کے فاصلے سے اس کو جو چیز بھی دینی ہے وہ دیں, اور باقی لوگ اس سے کم از کم 2 ہفتے نہ ملیں یا جب تک اس کا ٹیسٹ نیگیٹو نہ ہو جائے تب تک نہ ملیں. اور اگر مارکیٹ میں جانا ہے تو دیکھ لینا چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں ساتھ وہاں پہ اتنے لوگ ہوں گے خریداری کرنے کے لیے, انہوں نے وہ فاصلہ ممکن ہی نہیں ہے پریکٹیکلی. اگر ہم چاہیں بھی نا
تو پاسبل نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی دکانوں کے بعد آپ 6-6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں اور پھر جا کے اپنی آپ کو. ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہی یہ ہے کہ لوگ یہ نادرا کے آفس کھلے ہیں نا, باقی چیزیں کھلی ہیں نا, آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, تو یہ تو ناممکن ہے. صاحب یہ تو ہے کوئی ایسا حل مختصر سا بتا دیں جس سے ہم بچ جائیں. سر دو چیزیں ماسک پہن کے ضرور نکلیں. اگر 2 بندوں نے, ایک کو کرونا ہے اور دوسرے کو نہیں ہے, دونوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں تو چانس آف سپریڈ بڑا منیمل ہے 1.5%. لیکن اگر دونوں نے ماسک نہیں پہنے تو 75% چانس ہے سپریڈ کا. لہذا ماسک اور اگر کرونا کے پیشنٹ نے ماسک پہنا ہو اور دوسرے نے نہ پہنا ہو, جی اگر کرونا کے پیشنٹ نے ماسک پہنا ہو اور دوسرے شخص نے نہ پہنا ہو 25%. تو ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو اس وقت وبا کے دن ہے اس میں ہمیں اپنا جو صحت کا نظام ہے وہ بہتر کرنے کا موقع ملے گا. 2 سے 2.5 ماہ گزر چکے ہیں, کیا کچھ بہتری ہوتی دکھائی دے رہی؟ بالکل کوئی نہیں, بالکل نہیں, ایبسلیوٹلی. ہم مطلب ہے کہ ابھی تو تک تو نیچے ہی جا رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز میں بتاؤں کہ اس سے دوسری جو چیزیں جن کی ڈیتھ ریٹ جن کا بہت زیادہ ہے, ہارٹ ڈیزیز, باقی جتنی ڈیزیزز, وہ پیشنٹ زیادہ سفر کر رہے ہیں چونکہ ہم نے صرف کرونا کے پیچھے لگ گئے اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ نگلیکٹ ہو رہی ہیں. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں یہ اپنا ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم کو بہت امپروو کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بھی شعور کا ساتھ 2 چیزیں اگر کر لیتے ہیں اور اپنے پوری فیملی کو بچا لیتے ہیں. ڈسٹینس تو انہوں نے, میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کسی نے ڈسٹینس نہیں رکھنا, لیکن کم از کم ماسک اور گلو, یہ 2 چیزیں جب آپ نے باہر نکلنا ہے تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لیں. پھر تو آپ کم از کم وہ اپنے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اور ہمارا صحت کا جو ڈوبتا ہوا نظام ہے اس کو بھی بچا سکیں گے. لیکن اگر سارے اوپنلی جیسے ہیلمٹ لو, اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں, لوگوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے اور منہ کے نیچے یہاں پہ رکھا ہوتا ہے جس کا ایبسلیوٹلی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اس کو اوپر تک, ناک سے اوپر تک پہن کے رکھیں. یہ 2 چیزیں اگر ہم کر لیں گے تو پھر شاید ہماری جان چھوٹ جائے. صحیح. راجہ صاحب 2 چھٹیوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو 1 چھٹی ہوتی تھی, وہ بھی کوئی نہیں کرتا تھا عید کے دنوں میں, تو اب 2 چھٹیاں کہہ دی گئی ہیں کہ 2 چھٹیاں ہفتے میں ہوں گی. جی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اب یہ سمجھ لیں کہ عید سیزن میں رہ کتنے دن گئے ہیں, 15 دن باقی ہیں. 15 دن کے اندر اگر آپ اس میں بھی 15 دن میں اگر 4 چھٹیاں ہو جائیں گی, یہ قابل برداشت بات نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیے. 2 چھٹی کی جگہ 1 چھٹی کر دیں. 15 دن میں چلیں, ہم اگر 2 چھٹی کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن 15 دن میں اگر 4 چھٹی کی جائے گی تو پھر وہ اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں رہے گا لوگوں کے لیے. اور جیسا کاشف چودھری صاحب نے کہا کہ اگلے مرحلے میں بڑے مالز اور بڑی مارکیٹیں بھی کھلوا دینی چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ بھی کاروبار ہے, وہ بھی کاروبار کرنے کے لیے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے 50 دن سے زیادہ ہو گیا ہے لوگ جو ہے نا انتظار میں بیٹھے ہیں. پراچا صاحب ساتھ ہی رہے گا. رانا صاحب ایک آخری آپ کی شارٹ ٹیک چاہیے. جیسا کہ پراچا صاحب کے اپنے تحفظات ہیں, وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں, کاشف چودھری صاحب سراہ رہے ہیں وفاقی حکومت کے اس اقدام کو, تو ایس او پی کی تیاری تو صوبائی حکومتوں پہ ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام صوبوں کی تاجر برادری جو ہے وہ ایس او پی پر متفق ہو جائے گی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت ایس او پی کچھ نرم رکھے, سندھ حکومت کچھ سخت رکھ دے. یہ بالکل درست ہونا بھی ایسا ہے, لیکن چاہیے حکومت سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی کے ہو, بلوچستان, گلگت بلتستان ہو, کشمیر کی حکومت ہو, سب کو تاجروں کو ساتھ بٹھا کے ایس او پی بنانے چاہیے. اگر وہ چاہتی ہے کہ ان ایس او پی پر کام ہو اور ان ایس او پی کے رزلٹ نظر آئے تو پھر یا صرف ان کو تاجروں کو اپنے ساتھ بٹھانا پڑے گا, بٹھا کر ان کی مرضی یا ان کی مشاورت یا ان کے جو ان کی رائے ہے اس کو اس میں لے کر پھر ان کو ایس او پی بنانے چاہیے. تو اس کے بعد جا کے یہ کامیابی ہوگی, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں. امید کرتے ہیں کہ معاملہ افہام و تفہیم سے ہی حل ہو جائے, صورتحال کچھ ہو جائے, کاروبار کا پہیہ چلے, معیشت کچھ رواں دواں ہو اور پاکستان کچھ خوشحال ہو سکے, اور خدا ہمیں اس وبا سے بچائے رکھے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, مقبوضہ کشمیر میں ریاض نائکو سمیت 4 حریت پسندوں کی شہادت کے بعد مقبوضہ وادی میں حالات کشیدہ ہو چکے ہیں. نوجوان گھروں سے باہر نکل آئے ہیں
اور بھارتی فوجیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کرفیو سخت کر دیا گیا، بھاری تعداد میں بھارتی فوج کو وہاں پر نافذ کیا گیا، لیکن اس ساری کرفیو کی صورتحال میں بھی لوگ گھروں سے باہر نکل چکے ہیں۔ اس حوالے سے ویڈیو ایک منظر عام پر آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، صورتحال آپ نے دیکھی کافی کشیدہ ہو چکی ہے، اندھا دھند فائرنگ کی جا رہی ہے بھارتی فوج کی جانب سے۔ یہ صورتحال پچھلے کچھ دنوں میں ہی خراب ہونی شروع ہوئی ہے جب سرچ آپریشن کی آڑ میں حریت پسند جو رہنما تھے ریاض نائک کو ان کے 4 ساتھیوں سمیت ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کشمیری نوجوانوں کے دل و دماغ میں، اور وہ سڑکوں پر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر نکل چکا ہے۔ رانا صاحب، صورتحال تو بھارتی فوج کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی دکھائی نکل چکی ہے۔ دیکھیں، جس وقت ریاض کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے 4 ساتھیوں کو ساتھ شہید کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انڈین آرمی نے تو یہ کہا نا کہ جناب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا اور ہم نے اس کے بعد ان پہ کراس فائرنگ کی۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ تصویر موجود ہے ریاض شہید کی کہ جس میں اس کے ہاتھوں پہ رسیاں باندھی ہوئی ہیں، اس کے پاؤں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں، اس کا جسم جو ہے جگہ جگہ سے زخمی ہے اور اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ انہیں گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد بے انتہا تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد ایک ویرانے میں گاڑی کے ساتھ اسے رسیوں سے باندھ کر اس شہید کو کھینچتے رہے، اس کی لاش کی بے حرمتی کرتے رہے، ان نوجوانوں کی لاشوں کے ساتھ جو انہوں نے ظالمانہ اتنا ظلم کیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اور جب یہ چیز وادی کے ایک نوجوان کو علم ہوئی، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر پھیل گئی، تو اس کے بعد وہاں پر نوجوانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر چھوٹے بچے سے لے کر یاسر 80 سال کا جو ضعیف ایک بوڑھا ہے وہ بھی اب باہر نکلا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بالکل بے بس ہو گئے ہیں، اب ختم ہو گیا سارا کچھ، اب ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، چاہے آرمی والے گولیاں چلائیں، چاہے بم مارے، جو مرضی کرے، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، اب ہم آزادی کی اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے۔ برہان وانی شہید کی قربانی کے بعد، ان کی شہادت کے بعد وادی میں جو ایک تحریک شروع ہوئی تھی، وہ تحریک اب اپنے منزل تک پہنچ رہی ہے۔ یاسر اگر ہم ہماری ویڈیو آپ دکھا سکیں، یہ جو لڑکا بھاگ رہا ہے یہ انڈین میڈیا ہے، باقاعدہ ایک بہت بڑے علاقے میں انڈین میڈیا کے ساتھ بھارتی فوج نے بڑی تعداد میں بھارتی فوج نے وہاں پہ حملہ کر دیا۔ حملہ میں اس لیے کہوں گا کہ وہاں پر اگر آپ نے تلاشی لینی ہے، سرچ وارنٹ ہے آپ کے پاس، تو ایک گھر کو آپ نوک کریں گے۔ انہوں نے گھروں کو نوک نہیں کیا، اس علاقہ کی ناکہ بندی کی، پلاننگ ان کی یہ تھی کہ وہاں پر اندھا دھند فائرنگ کریں گے، فائرنگ کرنے کے بعد کچھ لاشیں نکالیں گے، بھارتی میڈیا ان کو دہشت گرد بنائے گا، ان کو دہشت گرد بنا کر پیش کرے گا، اور جب بھارتی میڈیا انہیں دہشت گرد بنا کر پیش کرے گا تو وہیں پر یہ سارا ڈرامہ کیا جائے گا کہ یہ دہشت گرد جو ہے یہ بھارت کے خلاف کام کر رہے تھے، ان کا پاکستان سے تعلق تھا۔ یہ ساری ایک پلاننگ تھی جو ہم نے پچھلے دنوں پروگراموں میں کہا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے۔ جب یہ اس وادی میں جاتے ہیں حملہ کرنے، تو اس وادی کے نوجوانوں کو، بلکہ پورا کشمیر کے نوجوانوں کو یہ علم ہو چکا تھا کہ انہوں نے جو ریاض کے ساتھ شہید کے ساتھ کیا، جو ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح رسیاں باندھی گئیں اس کو، تو اس بار جب انہوں نے ان علاقے میں حلہ بولنے کی کوشش کی تو نہتے جو مسلمان کشمیری ہیں وہ باہر نکلے، انہوں نے پتھروں سے، اینٹوں سے، ڈنڈوں سے ان کو مقابلہ کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ بھاگتے ہیں۔ آپ کو مزے والی بات ہے کہ ہماری سکرین پہ وہ تصویر بھی نظر آئے گی کہ یہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، یہ بختر بند گاڑیاں جو یہ وہاں پر مسلمانوں کو مارنے کے لیے لائے تھے، یہ وہاں پہ گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ۔ کشمیری ہیں، اگر ایک انسان ہو تو اس پہ ظلم کیا جائے ایک دن وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کشمیری کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اتنے ظلم ہوئے، اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں ان کی، لیکن ان کا یہ حوصلہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کون سی چیز ان کو اس پہ عقیدہ ہے، توکل ان کا برقرار ہے اس پہ؟ یہ اللہ کا سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین میں آج تک جو جاری ہے
کیا وہ حوصلے ٹوٹ سکے؟ کیا برما کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی زبانیں کاٹی گئیں، جہاں پر مسلمانوں کی آنکھیں نکالی گئیں، کیا وہاں حوصلے ٹوٹ سکے؟ کیا اسلام پھیلنے سے رک سکا؟ تو کشمیر کے اندر جہاں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی، ان کو یقین ہے اللہ کی ذات پر، وہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو کس طرح ان پر جبر، ان پر تشدد، ان پر سختیاں، ان پر خوف، یہ کسی چیز کا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ وہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس ملک کا قانون آئین بنے۔ تو اس لیے ان کی ہمت جو ہے حوصلے جوان ہے۔ یعنی مودی سرکار جب حکومت میں آئی تو اس نے یہ سوچا کہ شاید قانون نافذ کرنے سے، نئے قوانین بنانے سے، ظلم کے نئے پہاڑ توڑ دینے سے ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ قوم جن کا عزم و ہمت اور حوصلہ 70 سال سے زائد عرصے میں نہیں ٹوٹا، وہ چند سالوں میں کیسے ٹوٹ جائے گا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ بغاوت کی چنگاری جو ہے وہ اندر زیادہ جل رہی ہے، اب وہ غبار باہر نکلے گا، اور یہ جو کشمیری نوجوان ہیں یہ بھارتی سرکار کے لیے آنے والے دنوں میں مشکل کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔